नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप देख रहे हैं FM 4K TV के प्रोग्राम नाज बरदारी में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर लोग तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगाह तज्जियाकार अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज इमरान खान साहब की सदारत में ज़मान पार्क लाहौर में PTI के सीनियर तरीन क़यादत का इजलास हुआ है। इजलास में इमरान खान साहब की क़यादत में हुकूमत पर शदीद दबाव बढ़ाने का फैसला किया गया और इसी के साथ PTI ने फैसला किया कि तमाम सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए जाएंगे फौरी तौर पर। आप क्या देखते हैं कि अब सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, क्या सूरत हाल है, क्या कहते हैं? ईशा, पहली बात तो ये कि पूरी कौम एक इज़्तिराब का शिकार है। हम पहले जो पिछले चंद हफ्ते थे, 2-3 हफ्ते, उसमें कौम पे शदीद दबाव था कि अगला आर्मी चीफ कौन सा होगा, अगर इमरान खान साहब की पसंद का बंदा नहीं आता तो फिर क्या होगा। मतलब इतना उन्होंने एक हवा बना दिया था इस इशू को। और फिर मैं अगर इस्लामाबाद आ गया तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब ये सारी चीज़ें। अच्छा, आज आपको पता है कि हमारा बिजनेस जो है, स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक मार्केट में मंदी हो गई है अचानक से। इस इजलास के बाद जब उन्होंने ये फैसला किया कि हम सूबाई असम्बलियों से, तमाम सूबों की सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे देते हैं, और इतलाएँ भी ये आई कि सिंध से तो उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफे देने का फैसला कर लिया या दे दिए हैं, कुछ अभी दिए तो नहीं खैर, लेकिन ये इतलात हैं कि वो फौरी तौर पर इस्तीफे दे देंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो मतलब फौरी तौर पर भी ये सब कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा, आज इलेक्शन कमीशन का भी दूसरी तरफ से उनका ऐलान आ गया। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब इस्तीफे दे भी देते हैं सारी सूबाई असम्बलियों से, तो उनका विफाक पर यानी कि कौमी असम्बली पर कोई असर नहीं पड़ता। उन सूबाई हलकों में हमें इंतखाबात करवाने होंगे, हम फौरी तौर पर इंतखाबात करवा दें। उन्होंने कहा जी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 411 हलके बनते हैं, तो उन हलकों में हमें इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। आज उन्होंने दादोशुमार भी दिए। उन्होंने कहा जी कि एक हलके पे 5 से 6 करोड़ रुपए खर्चे आएंगे, और यूँ 22 अरब रुपए जो हैं ये 2 सूबों पे खर्चा आता है इलेक्शन करवाने का, अगर हम करते हैं। ईशा, हमने बहुत अरसा पहले एक प्रोग्राम किया था, मैं लोगों के सामने दोबारा से रखना चाहता हूँ। ये जो मुकर्रना होती है, जिसे आप कानून साज, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो हमारी कौमी और सूबाई असम्बलियाँ होती हैं, ये वहाँ जाते हैं कानून साजी करने के लिए। और कानून साजी क्या करनी होती है कि मैंने एक कॉलम लिखा था सन 2000 में, और वो कॉलम था कवानीन क्यों बनाए जाते हैं। गौर कीजिएगा कि टाइटल कैसा है कि कवानीन क्यों बनाए जाते हैं। भाई, आपने कवानीन बनाने हैं कि लोगों को कुछ रिलीफ मिले, वो पुरसकून जिंदगी बसर कर सकें। अब जंगल तो नहीं है ना कि मतलब मैं अगर ताकतवर हूँ तो बाकी कमजोरों को हड़प कर जाऊं। अच्छा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इससे बचाने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं कि गरीब, महकूम और पिसा हुआ जो है वो भी समझे कि कानून के होते हुए मैं भी उतना ही ताकतवर हूं जितना कि कोई बहुत ताकतवर, तगड़ा आदमी, दौलतमंद आदमी। अच्छा, इसलिए कवानीन बनाए जाते हैं। मुख्तसर बता रहा हूँ कवानीन बनाने का मकसद। इस काउंसिल ने जाके ये फैसला करना होता है, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, इन्होंने वहां जाके कानून साजी करनी होती है अवाम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन आप जरा गौर कीजिए कि पिछले 75 साल से क्या हो रहा है, और पिछले 75 साल को छोड़ दीजिए, सिर्फ ये पिछले 8 महीने से क्या हो रहा है इस मुल्क में। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि इस वक्त हुकूमत किसकी है और आगे किसकी आने वाली है। हम तो इस पे बात कर रहे हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, जो मुकन्नना है, उसका किरदार क्या है किसी भी जमहूरी मुल्क में। क्या हमारी मुकन्नना जो है वो विफाक में हो, कौमी असम्बली, या सूबों में हो सूबाई असम्बलियाँ, तो क्या ये अपना काम कर रही हैं? गौर कीजिएगा इस पे। इन कानून साज असम्बलियों ने आपके लिए किया क्या है? 1973 का आइन इन्होंने बनाया और आइन पे इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, इन्होंने नहीं होने दिया। अच्छा, इतने अफसोस की बात है, अब लोग जो हैं, अब हमारे मसाइल तो वहाँ के वहाँ ही हैं। याद रखिए ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे लोगों को, आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आपके बिजली के बिल यूनिट सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, आपको खाने पीने की चीजें मिलने लगी। आज चीनी के बहरान का खदशा पैदा हो गया। वैसे तो तसल्ली दी है इसाक डार साहब ने। तो जिस सूरत हाल का हम सामना कर रहे हैं, क्या हमारे मिसाइल ये हैं? आप गौर कीजिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तकर्रुर को लेके इस मुल्क में एक हिजान की कैफियत पैदा कर देगी, और लोग इस तरह में थे कि पता नहीं क्या हो जाना है। खान साहब के पास सबसे बड़ा जो हथियार था वो था कौमी असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफा देना, और खान साहब ने जो सबसे आखिर पे जो इस्तेमाल करना होता है हथियार, वो सबसे पहले इस्तेमाल कर देते हैं। खान साहब ने 1 मिनट नहीं लगाया, कौमी असम्बली छोड़ के आ गया। और मैं बार बार, मैं तो, मुझे अब इस पे हंसी आती है कि मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूँ, अगर खान साहब कौमी असम्बली में होते तो आज ये सूरत हाल ना होती। मतलब जो कुछ भी तकर्री हुई है, या नैब की जो कवानीन में उसे लूला लगड़ा कर दिया गया है, जो कुछ भी हुआ ये खान साहब की वजह से हुआ है। खान साहब असम्बली से, उन्हें कितनी जल्दी थी कि मैं असम्बली से बाहर आ जाऊं।
اب خان صاحب اگر اسمبلیوں سے نکل آتے ہیں، اور پہلے جو انتخابات ہوئے قومی اسمبلی کے، اس میں ایک دفعہ تو خان صاحب نے 6 7 8 نشستوں سے اس میں حصہ بھی لیا، 6 نشستیں خان صاحب جیت گیا، 2 پہ ہار گئے. مجھے بتائیے خان صاحب کی 6 نشستیں جیتنے سے قوم کو کیا ملا؟ کو فائدہ ہوا؟ خان صاحب نے کسی ایک حلقے سے جا کے، میں اس وقت سوال کیا کرتا تھا آپ کے ہر روز میں یہ سوال کرتا تھا کہ خان صاحب اگر ساری کی ساری نشستیں جیت جاتے ہیں، 20 نشستیں ہیں جن پہ انتخابات ہو رہے ہیں، میں نے کہا اگر 20 کی 20 نشستوں پہ خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تو 2 مرحلوں میں ہوئے نا، پھر 12 میں ایک دفعہ، 8 میں ایک دفعہ. تو اگر 20 کی 20 نشستوں پہ عمران خان صاحب کھڑے ہو جائیں، 20 کی 20 نشستیں عمران صاحب جیت جاتے ہیں، تو کیا عمران صاحب نے اسمبلی میں جانا ہے، اس اسمبلی میں جس میں تھوک کے یہ واپس آئے ہیں کہ میں نے اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا، یہ اسمبلی جو ہے یہ فیک قسم کی اسمبلی ہے، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے. اچھا، اس اسمبلی سے خان صاحب آ گئے ہیں. اب خان صاحب 6 سیٹیں پھر جیت گئے، 1 سیٹ پہ وہ تھوک کے آئے تھے، میاں والی کی سیٹ پہ. 6 نشستوں سے اب دوبارہ جیت گئے ہیں عمران خان صاحب. عمران خان صاحب نے جب اسمبلی میں جانا نہیں ہے تو پھر انتخابات کیسے؟ ان پہ انتخابات ہوئے اور اس پہ کروڑوں روپے جو خرچ ہوئے ہیں، یا جو یوں کہہ لیجیے اجتماعی طور پر چلے 1 ارب 2 ارب 4 ارب جتنے بھی خرچ ہوئے، وہ عمران خان صاحب کی جیب سے نہیں گئے، وہ آصف علی زرداری صاحب کی جیب سے بھی نہیں گئے، وہ میاں نواز شریف کی، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مسجد کے چندے سے نہیں الیکشن ہوئے. وہ الیکشن ہوئے ہیں پاکستان کے عوام جو بلوں میں آپ پیسے دیتے ہیں، جو ٹیکسز دیتے ہیں، ان سے انتخابات ہوئے ہیں، جو غریب آدمی دے رہے ہیں. اچھا، یہ تو ٹیکس ہی نہیں دیتے آپ. میاں نواز شریف صاحب کے ذرا گوشت والے تو ملاحظہ فرمائیں، وہ تو 5000 روپیہ ٹیکس دیتے، اتنے غریب آدمی، اور بعض اوقات وہ کئی سال نہیں دیتے. عمران خان صاحب کے اپنے آپ گوشت والے دیکھیے، ماں سوائے 5-6 جو لوگ اعظم سواتی ہیں جیسے جہانگیر ترین ہیں، باقی سب دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ یہ تو بیچارے زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کی حالت اتنی پتلی ہے، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. تو وہ لوگ تو ٹیکسز نہیں دیتے، ٹیکس دیتے ہیں پاکستان کے پیارے عوام، اور وہ بیچارے عوام اور پیارے عوام جو ٹیکسز دیتے ہیں ان سے آپ اللہ تللے بھی کرتے ہیں، اس سے الیکشنز ہوتے ہیں. جی. اچھا عائشہ، یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب نے اسمبلی میں نہیں جانا، تو 6 نشستیں جیتی ہوئی انہوں نے. اگر جاتے بھی تو صرف 1 حلقے سے نمائندگی کرتے نا، 6 حلقوں سے تو نہیں کر سکتے تھے. کتنا شوق ہے ان لوگوں کو میرے اور آپ کے پیسے برباد کرنے کا. اب دوبارہ انتخابات اگر یہ استعفے دیتے ہیں، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو بہت جلدی کرنی چاہیے. یہ اتنا لیٹ کیوں کیا فیصلہ؟ اسی وقت کرتے جب یہ قومی اسمبلی سے. لیکن کیا انہوں نے پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کیا؟ پنجاب میں جو کچھ ہوا، اور جس کو سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، پھر اس کے آگے انہیں ہتھیار ڈالنا پڑے اور اسے اقتدار پلیٹ میں رکھ کے دیا. 10 نشستیں تھیں ان کی، صرف 10 نشستوں والا وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، سب سے بڑے صوبے کا. 12 کروڑ عوام کی فیصلہ کرنے والا 10 نشستیں اس کے پاس، 12 کروڑ عوام کے وہ تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب، اور ان کی اپنی تقدیر کا نہیں پتا. کل کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو پرویز الہی صاحب کی اگر صلح نہیں ہوتی چوری شجاعت حسین سے، تو انہیں کنفرم ہے کہ انہیں کوئی ٹکٹ بھی مل جائے گا کاف لیگ کا. بھائی ٹکٹ تو جاری کرنا ہے چوری شجاعت حسین نے. تو ان لوگوں نے کس سطح پہ لا کے ہمیں کھڑا کر دیا کہ ہم ہر روز ایک بات کو پیٹتے ہیں. ہمارے رونے کی چیزیں اور تھیں کہ ہمارے لیے پاکستان میں قانون کی یہاں پہ بالادستی نہیں ہے، یہاں قانون پہ اس کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں قانون پہ منو عمل درآمد نہیں ہوتا. انہوں نے انشور کرنا تھا، عمران خان صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، مولانا فضل الرحمان نے، کہ قانون کی پاسداری ہو، یہاں قانون کا بول بالا ہو. عام آدمی جو ہے اس کو فوری طور پر انصاف ملے، اسے وہ وسائل جو ریاست کے پاس ہوتے ہیں تعلیم کے لیے، کھانے پینے کے لیے، صحت کے لیے، جو کچھ بھی ہوتے ہیں، ان وسائل کی مساوانہ طور پر تقسیم کو یقینی بنانا، یہ ہے ان کا کام. لیکن آپ دیکھیے کیا انہوں نے کچھ ایسا کیا آپ کو کہیں گورننس نظر آتی ہے؟ میں تو بار بار مثالیں دے کے تھک گیا ہوں کہ آپ ایک محلے میں 4 دکانوں کو وزٹ کر لیں، چینی کا آپ کو ایک بھاؤ نہیں ملے گا، چاولوں کا ایک ریٹ نہیں ملے گا، کسی ایک چیز کا آپ کو ایک بھاؤ نہیں ملے گا. تو ان کی گورننس کہاں ہے؟ کہاں گئے اتنے سارے جو 1,500 کے قریب لوگ ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں سینٹ سمیت، وہ کیا کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے؟ تو ان کو تو سارے کے سارے بھی اگر مستعفی ہو کے گھر چلے جائیں تو اس سے قوم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. خان صاحب کس چکر میں ہے کہ وہ گھر چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہونا. انہوں نے قومی اسمبلیوں سے استعفے دیے ہیں تو کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیا حکومت لڑکھڑا کے گر گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جو انہوں نے کرنا تھا بلکہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے وہ کر نہیں سکتے تھے، اب انہوں نے آسانی سے کر لیے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جو نیب قوانین کا حشر نشر انہوں نے کیا ہے یہ خان صاحب کی وجہ سے ہوا ہے. اگر خان صاحب اسمبلی میں ہوتے تو اتنی آسانی سے یہ سارا کچھ منظور نہ ہو کے آتا. خیر، اب خان صاحب کہتے ہیں میں صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دوں گا. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اگر اسمبلیوں سے استعفے دیتے ہیں تو صرف 2 صوبوں میں انتخابات کروانے میں ہمیں 22.5 ارب روپے خرچ کرنا پڑیں گے. وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیا خان صاحب کی جیب سے آنے ہیں؟
شہباز شریف صاحب نے اپنے گھر کو بیچ کے نیلام کر کے، وہ تو کہتے ہیں نا کہ قوم کو آٹا دوں گا بے شک مجھے اپنے کپڑے بیچنے پڑے، تو کیا شہباز شریف صاحب کے کپڑے بیچنے سے انتخابات ہوں گے؟ مجھے بتائیے انتخابات کس سے ہونے؟ وہ 22.5 ارب روپے کہاں سے آنے ہیں؟ وہ ہے ایک سوال۔ اب ان کے پاس بیچنے کے لیے چورن تو کوئی رہا نہیں تھا، جیسے میں نے کہا کہ سارے حربے استعمال کر لیے، میں اسلام آباد آؤں گا، میں زندگی معطل کر دوں گا، میں بلاک کر دوں گا، میں الیکشن کی تاریخ لیے بغیر واپس نہیں آؤں گا۔ یہ خان صاحب نے فرمایا تھا، میں نے نہیں کہا تھا۔ اب یہ الیکشن کی تاریخ لیے بغیر واپس کیوں آگے ہیں؟ ان سے پوچھیں۔ ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ خان صاحب آپ دھرنا نہ دیں، آپ کیوں راولپنڈی جا رہے ہیں؟ آپ جو میڈیا پہ بات کرتے ہیں، اب خان صاحب کی وہ بات جو ہے نا، شیر آیا شیر آیا، پتہ نا ایک شخص تھا، ایک بچہ جو ہر روز ایک شور ڈال دیتا تھا، ایک چرواہا کہ شیر آیا شیر آیا، گاؤں کے لوگ بھاگ کے جاتے تھے اسے ریسکیو کرنے کے لیے، اسے بچانے کے لیے، تو جب وہاں جاتے وہ کہتا تھا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ پھر اگلے دن پھر اس نے شور کیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا، لوگ پھر بھاگ کے پہنچے اس کی مدد کے لیے، تو پتہ چلا شیر تو نہیں آیا، آج پھر وہ مذاق کر رہا تھا۔ ایک دن سچ مچ شیر آ گیا، پھر اس نے شور کیا تو لوگ کہتے ہیں وہ تو مذاق کرتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، تو کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے شیر۔ اچھا یاد رکھیے گا، یہ جو سلیبس کی آپ کہانیاں پڑھتے ہیں نا، یہ آپ کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے کہانیاں ہوتی ہیں، اس لیے نہیں ہوتی کہ بس یاد کر کے اس سے 10 نمبر لینے ہیں، اس کہانی کے 10 میں سے 9 نمبر لینے ہیں، اس لیے کہانیاں نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ کو سکھائی جاتی ہے ان میں سے ایک سبق ہوتا ہے، آپ نے پریکٹیکل لائف میں اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا خان صاحب نے یہ جو نعرے لگائے تھے شیر آیا، وہ نون لیگ والا شیر نہیں، تو جب لوگ بھاگ کے وہاں پہنچتے تو شیر نہیں آتا تھا۔ اب اگر سچ مچ شیر آ گیا تو خان صاحب کی بات پہ کون یقین کرے گا کہ شیر آنے والا ہے؟ خان صاحب نے جو سب سے اینڈ پہ کام کرنے والے تھے وہ سب سے پہلے کر لیے، مطلب انہیں قومی اسمبلی سے کسی صورت نہیں آنا چاہیے تھا، اور یہ میرا موقف ہے پہلے دن سے اور آج بھی اس پہ قائم ہوں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے اپنی زندگی کی جو سب سے بڑی غلطی کی ہے وہ قومی اسمبلی سے استعفے دے کے۔ اب صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دیں گے اگر دیتے ہیں تو اگر حکومت اس کو، اب یاد رکھیے گا خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ بڑے طاقتور ہوں اپنے مرضی کے فیصلے کروا سکے۔ اب خان صاحب کی مرضی کے فیصلے نہیں آنے، اور رانا ثناء اللہ نے جو کہا نا آج، تو ایک اور بھی ہے راجہ قمر زمان کائرہ صاحب کا بھی ایک جملہ ہے، وہ بھی ایڈ کرنا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب اب آپ کو راولپنڈی سے الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملنی، اور دیکھ لیں الیکشن کی ڈیٹ راولپنڈی سے نہیں ملی، کیونکہ جن سے یہ ڈیٹ مانگنے گئے تھے انہوں نے اپنی دکان بڑھا دی ہے، انہوں نے اپنی دکان بند کر دی ہے، شٹر ڈاؤن ہے اس کا۔ خان صاحب کی کوئی بات کو بھی، وہاں جو 1 ونڈو آپریشن ہوتا تھا نا کہ آپ ایک ہی ونڈو پہ جاتے تھے اور سارا کچھ آپ کی مرضی کا ہو جاتا تھا، 1 ونڈو آپریشن اب ختم ہو گیا راولپنڈی سے۔ اب خان صاحب کو وہاں سے ریلیف نہیں ملنے والا، لہٰذا اب خان صاحب کے پاس آخری جو چورن بیچنے کے لیے بچا ہے وہ ہے اسمبلیوں سے استعفے۔ تو آپ دیکھیں یہ بھی شوق پورا کر لیں، عوام کے کوئی 30 ارب روپے پھر لگوا لیں ایک دفعہ۔ آپ 22.5 ارب تو وہ بتا رہے ہیں صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ہیں، سندھ سے بھی آپ استعفے دینے جا رہے ہیں، آپ گلگت بلتستان سے بھی استعفے دینے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ ساری صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کیا ہوگا اگر انتخابات وہاں ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب انشور کریں کہ یہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، ان کی پارٹی کے لوگ حصہ نہیں لیں گے۔ اگر یہ، اب یقین ہے مجھے کہ یہ نہیں لیں گے، اگر یہ دوبارہ حصہ لیتے ہیں تو قوم کو ان کو ووٹ نہیں دینے چاہیے، بلکہ آلو پیاز اور ٹماٹر کے ساتھ ان کا استقبال کرنا چاہیے ان کے کینڈیڈیٹس کا، کہ بھائی آپ نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے اسمبلیوں کو، آپ اسمبلی میں جاتے تو نہیں ہیں ہماری ترجمانی کرنے کے لیے، تو ہمارا ووٹ لے کے آپ کھا جاتے ہیں، اس کا کرتے کیا، اچار ڈالتے ہیں ہمارے ووٹ کا۔ یہ جو مذاق چل رہا ہے اس پاکستان کے ساتھ، اور یہ اکیلے عمران خان صاحب نہیں کر رہے، پورے کے پورے پالیٹیشین عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کیا مسلم لیگ نون لوگوں کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ بدترین حکومت ہے یہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بدترین حکومت ہے مسلم لیگ نون کی۔ اور یہ شہباز شریف صاحب نے، میں نے 32,000 مرتبہ کہا انہی پروگرامز میں کہا کہ شہباز شریف نے ساری کی ساری، میاں نواز شریف نے جو کچھ کیا تھا، موٹر وے بنائی ہے، جو اس نے ستیہ ناش کر دیا صرف 8 مہینے کی محنت سے، پانی پھیر دیا میاں نواز شریف کی محنت پہ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ 20 نشستوں میں سے 16 نشستیں ہار گئے، آپ کے ہاتھ ہی کچھ نہیں آیا۔ تو یہ نتیجہ نکلا۔ اگر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں 8 مہینے اور حکومت کروں گا، 9 مہینے اور حکومت کروں گا، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم 6 مہینے الیکشن کو آگے بھی لے جا سکتے ہیں، اور بابا آپ آگے تو لے جائیں، اس کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، آپ اپنے لاہور والے حلقوں سے ہاریں گے، اور آپ ہارے ہیں، جن حلقوں سے جیتے تھے ضمنی انتخابات میں، ان حلقوں سے ان کو ہارنا پڑے گا اگلے عام انتخابات میں۔ تو عشاء انہوں نے تو ہمیں مایوس کیا، تمام کی تمام سیاسی قیادت نے۔ ایک آج خطرناک جملہ بولا ہے قمر زمان کائرہ نے۔ قمر زمان کائرہ صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کے وفاقی وزیر بھی رہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس جملے کو ذرا سوچنا چاہیے
کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اور ہم کچھ ڈلیور نہیں کر پا رہے؟ تو جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں وہ سمجھ رہے ہیں، اور اس جملے کو ذرا سوچنا ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے. انہوں نے کہا عمران خان صاحب جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے جمہوریت کے لیے. میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب الیکشن ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کہ صبح آپ ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ مارچ میں، جون میں، جولائی میں، اگست میں، جب بھی 2023 کے مڈ میں یا 2023 کے آغاز میں انتخابات ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب اس میں نشستیں وہ نہیں لے پاتے، پھر انہیں اپوزیشن کرنا پڑتی ہے. بھائی اگر اپوزیشن کرنی تھی تو اس دفعہ کرتے نا، انہوں نے اس دفعہ اپوزیشن نہیں کی، صرف 2 سیٹوں کا فرق تھا، تو وہ 2 سیٹوں کے مارجن سے انہوں نے اپوزیشن نہیں کی. انہوں نے کہا میں نے اس اسمبلی میں بیٹھنا ہی نہیں. اچھا، اس بات کی گارنٹی کسی نے عمران خان صاحب کو دے دی ہے کہ عام انتخابات ہوتے ہیں تو آپ 2/3 اکثریت سے جیت کے آ جائیں گے؟ اب جب کہ وہ اپنے سارے پتے کھیل چکے ہیں اور عمران خان صاحب کے ہاتھ کچھ نہیں ہے، ان کا چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بن سکا، نیب قوانین ان کی مرضی کے نہیں ہے، FI ان کی مرضی کی نہیں ہے، جو بھی ہے. اب 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں بار بار کہتا تھا کہ عمران خان صاحب، آج ایک جملہ کہہ دوں، یہ ادریس ناز ایکسکلوزیو میں نے رکھا تھا جی. ایک انفارمیشن، عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹایا تھا، ISI کے سربراہ تھے، ان کو ہٹا دیا تھا، جو میں نے بڑی ڈیٹیل سے 2-3 پروگرامز میں بتایا. آج وہ بندہ جس کو انہوں نے ISI کے سربراہ کی حیثیت سے ہٹایا تھا، آج وہ بندہ چیف آف آرمی اسٹاف بن گیا. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ ان کے مخالف تھیں کہ جس کور سے ان کا تعلق تھا اس کور سے دوسری دفعہ کوئی بندہ آیا چیف آف آرمی اسٹاف. اچھا، عمران خان صاحب تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بندہ چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے گا، یہ ان کے وہم و گمان میں. انہوں نے تو یہ تھا میں بادشاہ میں نہیں ہونا ہے اور میں نے بنانا ہے جنرل فیض حمید کو جی. ایسا نہیں ہو سکا. اچھا، خان صاحب اپنی مرضی کا جس بندے کو انہوں نے ہٹایا تھا وہ بن گیا چیف آف آرمی اسٹاف. انہوں نے جنرل جسٹس فائز عیسیٰ قاضی پہ ریفرنسز بنائے ان کے خلاف. ان کی اتنا کردار کشی ہوئی کہ جس کی انتہا، جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. حیران کن بات یہ ہے کہ اب وہ بندہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے کی قریب پہنچ گیا کہ ممکن ہے انہیں چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جائے. اچھا، مجھے بتائیے اگر ایسا ہو جاتا ہے، یہ میری خواہش نہیں ہے، اس بندے نے تو میرٹ پہ آنا ہے نا، یہ میری خواہش پہ آ جانا ہے. اگر بندہ وہ آ جاتا ہے، فائز عیسیٰ قاضی صاحب آ جاتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے بعد مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب کے پلے کیا رہتا ہے، پھر کیا ہوگا. اچھا، میں واپس آتا ہوں، یہ تو آگے کی باتیں ہیں نا کہ 6 مہینے بعد کیا ہونا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر عمران خان صاحب کو کسی نے شیورٹی دے دی ہے کہ آپ 2/3 اکثریت سے آ جائیں گے، آپ کے پاس ہر صوبے میں اور وفاق میں 75%، 80% سیٹیں آپ کے پاس ہوگی، یا آپ اس قابل ہوں گے کہ بغیر کسی لاٹھی کے، بغیر کسی، اب وہ لاٹھیاں ٹوٹ گئی ہیں، وہ ساری کی ساری لاٹھیاں ٹوٹ گئی ہیں جو عمران خان صاحب کو اقتدار میں لے. یہی غصہ تھا نا، انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے خلاف سازش نہیں ہوئی تھی، لیکن آرمی چاہتی، جنرل باجوہ چاہتے تو وہ روک سکتے تھے جی. مجھے پتا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے خلاف عدم اعتماد ہو، لیکن باجوہ صاحب چاہتے تھے. یہ عمران خان صاحب کے لفظ ہیں اور سارے چینلز پہ موجود ہیں. اب انہوں نے کہہ دیا انٹرویو، انہوں نے کہا کہ وہ روکتے تو مجھے غصہ یہ ہے کہ انہوں نے روکا کیوں نہیں. اچھا، عمران خان صاحب کے وہ سارے سہارے ختم ہو گئے ہیں جو عمران خان صاحب کو اقتدار میں لاتے. اب مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کے پاس اگر ایسی شیورٹی نہیں ہے، اگر عمران خان صاحب اکثریت نہیں لے پاتے، اگلی دفعہ بھی حکومت نہیں بنا پاتے، اتحادیوں کی مدد سے یا جیسے بھی پیپلز پارٹی یا نون لیگ حکومت بنا لیتی ہے، کوئی ایک پارٹی میں سے حکومت بنا لیتی ہے، یا دونوں مل کے بنا یا سب مل کے بنا لیتے ہیں، تو مجھے بتائیے کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ قوم کو سمجھنا چاہیے نا کہ خان صاحب تو 2 سیٹوں کا مارجن تھا، انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا قبول نہیں کیا. تو کیا پھر ہم ہر مہینے میں الیکشن کھیلا کریں گے کہ خان صاحب اسمبلی میں آ رہے ہیں، اب خان صاحب اسمبلی سے جا رہے ہیں، اب خان صاحب 6 نشستیں جیت گئے، اب خان صاحب 12 نشستیں جیت گئے، اب خان صاحب کراچی سے ہار گئے ہیں، اب خان صاحب ملتان سے ہار گئے ہیں. مجھے بتائیے کیا قوم کے نصیب میں صرف یہی ہے کہ خان صاحب کہاں سے جیتے ہیں اور خان صاحب کہاں سے ہارتے ہیں؟ ہم نے کبھی سکھ کا سانس نہیں لینا. کیا لیجسلیٹو کونسل جس کام کے لیے بنائی گئی ہے، جو اس کے مقاصد ہیں، کبھی ہم حاصل کر پائیں گے؟ کیا وہ لیجسلیٹو کونسل کبھی اس بات کو انشور کر پائے گی کہ قوانین جو بنائے گئے ہیں وہ غریب آدمی کے لیے ان کا نفاذ ہو سکے، ان کا امپلیمنٹ ایسے ہو سکے کہ غریب آدمی تک اس کے اثرات پہنچیں؟ یہ سوچنے کی بات تھی میرے پاکستانی عوام کی. میں بار بار عرض کرتا ہوں عشاء، اچھا سمجھا جاتا ہے کہ ناز برداریاں میں ہم PTI کی مخالفت کرتے ہیں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں مطلب کیسے آپ کو بتاؤں، رب کعبہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے چور اچکے اس وقت بیٹھے ہیں حکومت میں، یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے بیٹھے ہیں. شہباز شریف اس کرائیٹیریا پہ پورے ہی نہیں اترتے.
جس کرائٹیریا کا چیف ایگزیکٹو ہونا چاہیے. یہ کس کی وجہ ہے؟ یہ عمران خان صاحب کی وجہ ہے. اگر عمران خان صاحب اسمبلی میں ہوتے, ذرا غور کیجئے, جیسے یہ بندہ ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گیا تھا پہلے 2 مہینے ایسا طوفان آیا مہنگائی کا, خدا کی قسم نون لیگ کے لوگ جا کے کہتے عمران خان سے خدا کا واسطے سے جان چھڑاؤ, ہم نے اپنے حلقوں سے جا کے ووٹ کیسے لینے ہیں. جب وہ لوگ ہارے تھے نا ضمنی انتخابات میں, تب نون لیگ کے لوگ اور اتحادی چلے جاتے عمران خان صاحب کے پاس. وہ اتحادی جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے گئے تھے نا, واپس خان صاحب کے پاؤں میں جا کے پڑ جاتے, خان صاحب ہم نے بھی انتخابات میں جانا ہے, یہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے مل کے تو ہمارا کچومر نکال دیں گے. خدا کا واسطہ ہے آپ عدم اعتماد لائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آج صورتحال مختلف ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے ذمہ دار اکیلے عمران خان صاحب ہیں, اکیلے عمران خان صاحب. اس کے ذمہ دار مولانا فضل الرحمان, زرداری صاحب, شہباز شریف یا کوئی اور نہیں ہے, اکیلے عمران خان اس کے ذمہ دار ہیں جو کی ہے. عمران خان صاحب سے کوئی بندہ, ویسے تو ان کے اسٹام جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا, الیکشن کمیشن کو جنہوں نے اسٹام دیے تھے ان سے مکر گئے, اور گوشواروں سے بھی. عمران خان صاحب قوم کے سامنے ویسے یوٹر لینا ان کی عادت ہے, لیکن ایک دفعہ آگے کہے نا کہ میں اگر اسمبلی میں گیا, اگر مجھے حکومت نہ ملی تو میں اپوزیشن کروں گا. بھائی کیا گارنٹی ہے کہ عام انتخابات ہو جاتے ہیں, آپ کے کہنے کے مطابق ہو جاتے ہیں؟ تو کیا یہ شورٹی ہے آپ کو؟ کسی نے لکھ کے دیا آپ کو, اللہ رب العزت نے کوئی آپ کو میسج بھیج دی ہے کہ تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ دوبارہ وزیر اعظم بنو گے. پن کی پیرنی نے آپ کو بشارت دے دی ہے کہ دوبارہ آپ نے وزیر اعظم بننا ہے, اور جب انتخابات ہونے آپ نے جیت کے وزیر اعظم بننا ہے. آپ کے پاس ایسی کون سی گارنٹی ہے کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے؟ اگر آپ وزیر اعظم نہیں بنتے تو کیا آپ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بیٹھیں گے؟ اگر تب آپ نے بیٹھنا تو قوم کا سوال ہے, میرا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سوال ہے کہ خان صاحب پھر قوم کے اربوں خربوں روپے کیوں ضائع کیے گئے ہیں؟ آپ ان اسمبلیوں میں کیوں نہیں بیٹھے؟ آپ ان اسمبلیوں کے تھوک کے کیوں آ گئے ہیں؟ اور جن اسمبلیوں پہ تھوک کے آتے ہیں آپ, پھر اس کے ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سارے حلقے ہیں میں ہی لڑنا ہے, سارے حلقے میں جیت کے آؤں گا. یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں آپ؟ اس قوم کو آپ نے کتنا بے وقوف بنانا ہے؟ یہ سوالات ہیں میرے ذی شعور لوگوں سے. پی ٹی آئی والے بھی کبھی پاکستانی بن کے سوچیں. میرا غصہ یہ جو میں جس کا اظہار کر رہا ہوں عیشا ان روپوں پہ ہے جو میری پاکٹ سے نکل کے گئے ہیں. میں اپنی دوائی نہیں خرید سکتا, بلیو می, کہ میں اپنے بچوں کو اچھی خوراک نہیں دے سکتا. سارے پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں. ہم اپنے بجلی کے بل پے نہیں کر پا رہے, ہم اپنے گیس کے بل پے نہیں کر پا رہے, ہم خالص خوراک نہیں کھا پا رہے عیشا. اور ہمارے ملک میں بار بار انتخابات ہو رہے ہیں, ہر دوسرے دن انتخابات ہو رہے ہیں, انتخابات کا مطالبہ ہو رہا ہے. ملک کو آپ نے کیموفلاج کیا ہوا ہے. یہ کیا صورتحال چل رہی ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. پاکستانی عوام سے میں بار بار کہتا ہوں, جب بھی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں جو میرے ویورز ہیں, میرا ان سے ایک سوال ہے, کیا آپ کبھی بھی, آپ کو عمران خان چاہے تو بیوقوف بنا لیں گے, آپ کو شہباز شریف نے کب تک بیوقوف بنائے رکھنا ہے, نواز شریف نے, آپ کو اسف علی زرداری نے, مولانا فضل الرحمان, ان سب نے مل کے آپ کو کب تک گھگو گھوڑے بنائے رکھنا ہے؟ کیا آپ میں کبھی شعور ڈیولپ نہیں ہوگا؟ آپ کبھی جمہوری انداز میں نہیں سوچیں گے. جمہوریت آپ کو کیا کہتی ہے؟ جمہوریت ہر فرد کے لیے نا, جمہوریت اجتماع کے لیے نہیں ہوتی. یہ انڈیویجول ہے, آپ کا ووٹ بھی اتنی طاقت رکھتا ہے جتنا آپ کے ڈیڈی کی ووٹ طاقت رکھتا ہے. اور حیرت کی بات ہے, جمہوریت آپ کو اور علامہ طاہر القادری یا جو کوئی بڑا اسکالر لے لیں, آپ کو ایک جیسی طاقت اور ایک جیسی پوزیشن دیتا ہے کہ جس قدر اہمیت ایک عالم کی ہے, وہ سوچ سمجھ کے جو فیصلہ کر سکتا ہے. ایک عام بندہ جو کبھی کالج کے سامنے سے نہیں گزرا, یونیورسٹی اس نے دیکھی نہیں, وہ کسی اسکول کے ٹاٹ پر بھی نہیں بیٹھا ایک منٹ کے لیے, اس کی اور جو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں ان کے ووٹ کی ایک جیسی وقت ہے. آپ کو کب شعور آئے گا کہ میں بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہوں اور جمہوریت میں سب سے بڑا رول میرا ہے؟ کب آپ یہ فیصلہ کریں گے؟ عوام نے کبھی نہیں سوچنا یہ عیشا. میں یہ جو مہم چلا رہا ہوں اپنے ایف ایم 4K ٹی وی کے ذریعے, ایف ایم نیوز کے ذریعے, یہ کمپین کیا ہے کہ ہم نے عوام کو باشعور بنانا ہے. ہم نے عوام کو بتانا ہے کہ پیسے آپ کے ہیں, عیاشی ان کے ساتھ مل کے یہ سیاستدان کر رہے ہیں. پیسے آپ کے ہیں, عمران خان صاحب کے خرچ نہیں ہوں گے. اب اگر 22.5 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں, عمران خان صاحب کی جیب سے نہیں جانے, شہباز شریف کی جیب سے نہیں جانے, تو بھائی پیسے تو میری جیب سے جا رہے ہیں. اور میں اس پہ چیخوں بھی نہ, میں اس پہ پروگرام بھی نہ کروں کہ میرے پیسوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کیوں ہو رہا ہے, میرے پیسوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. آپ عیاشی کریں, آپ اسمبلی میں جائیں تو آپ کے لیے جو گوشت کی پلیٹ ہے وہ صرف 50 روپے کی, 60 روپے کی, 10 روپے میں آپ اپنے مہمان کو 100 روپے میں آپ 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا کھلا دیتے ہیں. پارلیمنٹیرین اپنے مہمانوں کو اور خود کھا سکتے ہیں. انہوں نے ڈسپلین بھی لینی ہو تو وہ سرکاری ڈسپینسری سے لیتے ہیں. اور 1 کروڑ 1 ارب روپیہ بھی خرچہ ان کے علاج پہ, اور علاج امریکہ میں ہونا ہو تو وہ سرکار پے کرے گی, پاکستان کی عوام پے کریں گی.
یہ ہیں وہ لوگ جو ہمارے ووٹ لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے نمائندے نہیں رہتے. میں پاکستانی عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جن 6 حلقوں کے لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیے تھے جا کے ہماری نمائندگی کریں, کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ وہ لوگوں نے کبھی نہیں سوچا, میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں, عمران خان صاحب یہ تو سارے شیم لیس ہیں جتنے بھی پالیٹیشینز ہیں, ان لوگوں کو شرم نہیں ہے کہ ہم نے ووٹ دیے تھے, خان صاحب تھوک دیا ہمارے ووٹ پہ, انہوں نے خان صاحب نے جوتے کی ٹھوکر پہ رکھا ہے ہمارے ووٹوں کو, انہوں نے کہا میں نے اسمبلی میں نہیں جانا. تو گگو گوڑو آپ نے کیا کیا ہے؟ کس کے لیے آپ نے ووٹ ڈالے ہیں؟ کیوں آپ دن رات ایک ہی ہوئے تھے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. پاکستانی عوام یاد رکھیے گا عائشہ, جب تک یہ نہیں جاگ جاتے اس ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا. جب تک, میں دوبارہ جملہ بولنے لگا اور پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ کے جب تک میں مسلم لیگی ہوں, میں پی ٹی آئی کا ہوں, میں جیالہ ہوں, میں متوالا ہوں, میں جو کچھ بھی ہوں, اگر میں پاکستانی نہیں ہوں تو اس ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا. میری اسمبلی میں میرے مفادات کا تحفظ نہیں ہو سکتا جب تک مجھے شعور نہیں آ جاتا. جب مجھے شعور آ جائے گا کہ میں سب سے طاقتور ہوں, میرے پاس ووٹ کی طاقت ہے, اجتماعی سوچ بیدار ہوگی, اس کو انقلاب کہتے ہیں. انفرادی سوچ کا انقلاب نہیں ہوتا, لیکن یہ انقلاب کی سب سے پہلی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ایک شخص سے شروع ہوتا ہے. تو وہ پہلا شخص بننے کے لیے کیا کوئی پاکستان کا شہری تیار ہے؟ آج رات جب آپ میرا پروگرام دیکھیں, پاکستان کے شہری جو ہیں جو دیکھتے ہیں وہ ایک دفعہ سوچیے گا ضرور کہ عمران خان صاحب نے آپ کو 4.25 سال میں کیا دیا اور پچھلے 35 سال میں پیپلز پارٹی نے آپ کو کیا دیا. میں بار بار کہتا ہوں کہ انہوں نے 30,000 ارب روپے قرضے دیے تھے, عمران خان صاحب نے آپ کو 20,000 ارب روپے کا اضافہ کر دیا صرف 4.25 سال میں. اتنے زیادہ قرضے لیے آپ کو, تو بھائی انہوں نے, سیاستدانوں نے, تمام کے تمام پالیٹیشین قرضوں کے انبار تلے, بے روزگاری, مہنگائی دلدل کے نیچے آپ کو دنسا دی ہے. اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کب جاگیں گے آپ؟ کب آپ کا شعور بیدار ہوگا؟ جب بیدار ہوا تب آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. شاید تب آپ پہ, جیسے وہ آئے تھے جب برطانیہ آیا تھا یہاں پہ, تو انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی اور ویسٹ انڈیا کمپنی بھیجی تھی نا, تو مجھے تو لگ رہا ہے ہم پہ ایسے ہی ہونا ہے. آئی ایم ایف والوں نے آج وہ صرف ایک وزیر خزانہ بھیجتے ہیں کہ ہمارا وزیر خزانہ ہوگا, آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا. پھر وہ جیسے انہوں نے 2 دفعہ تو وزیر اعظم بھی بھیجے ہمارے دیکھتے دیکھتے, تو پھر وہ وزیر اعظم وہاں سے بھیجا کریں گے. انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ تو سلیکٹ بھی نہیں کر سکتے اور اسمبلیاں ان سے چل بھی نہیں سکتی. پھر وہی لوگ یہاں حکمرانی کریں گے, نام کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا, لیکن اس پہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, یہودی کریں گے, اسرائیل کرے گا, امریکہ کرے گا. یہ آج رات لوگوں نے سوچنا جو یہ پروگرام دیکھیں گے. میں صرف ذی شعور لوگوں سے مخاطب ہوں. گگو گھوڑے تو ویسے بھی یہ پروگرام نہیں دیکھتے اور نہ ہی وہ اس پہ سوچتے ہیں, وہ تو اپنی اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. جڑا آندہ ایک باری پھر شیر وہ لگا رہے, میرا تو میں ادنا مخاطب ہی نہیں کر. اور جس کا لیڈر عمران خان ہے, جو کہتا ہے کہ عمران خان نے جو کہہ دی ہے بس وہی ہے. پرویز الہی صاحب نے جیسے کہا تھا کہ ہم پرویز مشرف کو وردی میں, یہ وہ لوگ ہیں یہ جمہوریت کا نام لینے, ہم 10 مرتبہ 100 مرتبہ بار بار پرویز مشرف وردی میں صدر منتخب کروائیں گے. یہ جمہوریت پسند لوگ ہیں, یہ تو میرے لیڈر نہیں ہیں جو جمہوریت کے نام پر ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں. تو عائشہ پاکستانی عوام سے درخواست ہے کہ وہ جاگ دیں. جی ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کر کے گفتگو سنی. امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شاہ رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.